बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद बीर साहब। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, साल का इख्तिताम होने वाला है, लेकिन दिसंबर की जो 2 तारीखें हैं 26 और 27 दिसंबर, ये हमेशा याद रखी जाएंगी। अगर 26 दिसंबर की बात करें तो उर्दू अदब की मशहूर शायरा परवीन शाकिर और पंजाबी के मशहूर शायर मुनीर नियाज़ी 26 दिसंबर को इस दुनिया से रुखसत हुए। और 27 दिसंबर की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, जो कि रावलपिंडी में एक बम धमाके के अंदर शहीद हो गई। इन 2 तारीखों को हमेशा याद रखा जाएगा और जो तीनों शख्सियात हैं इनको भी हमेशा याद रखा जाएगा। इनके ऊपर बात करेंगे मीर साहब से। इस पर जो सजाएं हो रही हैं, क्या ये कोई वार्निंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? DGISPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपको सुनवाते हैं। उसके साथ ही जो हामिद रजा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने CCTV फुटेज का मुतालबा किया है कि जो 9 मई के सारे वाक़यात हैं CCTV फुटेज दिखाई जाए, उसके बाद जो सजाएं हैं वो दी जाएं। अतात आरड का क्या कहना है, उसके बाद राना सनाउल्लाह ने भी एक पेशन गोई की थी। ये तमाम जो मामलात हैं ये आपको सुनवाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जी मीर साहब, 9 मई की तरफ तो बाद में आते हैं, पहले बात करते हैं जो 26 और 27 दिसंबर की जो तारीखें हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुनीर नियाज़ी पंजाबी के शायर नहीं है। अच्छा। पंजाबी के उनके 2 मजमूए हैं, बाकी सारे मजमूए उनको उर्दू के ही हैं। ठीक है। और वो उर्दू के एक बड़े जय्यद शायर हैं। ठीक है। और अजीब व गरीब बात है कि मेरा ताल्लुक दोनों एक बाद में रात को एक प्रोग्राम में था, वसीशा कर रहे थे, उन्होंने बुला लिया था वैसे ही। तो अचानक उन्होंने कहा यार वो तो अब एक सिचुएशन चेंज हो गई, मुनीर नियाज़ी पर परवीन शाकिर पे करना है। अब मैंने कहा कि तब आपने ठीक बंदे को बुलाया है, क्योंकि दोनों से हमारे ताल्लुकात बहुत करीबी थे मेरे। सही है। मुनीर नियाज़ी से तो इस तरह करीबी थे कि हम वो होशियारपुर में पैदा हुए, मैं अमृतसर में पैदा हुआ। उनका बचपन भी साहिवाल में गुजरा, मेरा बचपन भी साहिवाल में गुजरा। सही है। हम उन्हें खान साहब कहते थे, उनके भाई को ज़बीर भाई कहते थे। मैंने वो चक्की भी देखी है जिस चक्की में साहर लुधियानवी और दूसरे लोग छुपे थे आकर, वो कम्युनिस्ट जो इंडिया बाद में फरार हुए यहाँ की पुलिस से बचने के लिए। तो वो उस पूरे फैमिली से, उस ख़ानदान से, उसके पूरे मजाज से हम आशना है। उन्होंने भी उसी फ़ज़ा में परवरिश पाई है। मजीद अमजद और बाकी सारे लोग की फ़ज़ा में मुझसे सीनियर थे बहुत। जब मैं अदब की फ़ज़ा में आया वो जा चुके थे, लेकिन सारा जब आते थे 2-2 महीने वहाँ ठहरते थे, तो हमारा उनसे बड़ा एक प्यार का रिश्ता था। सही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उर्दू के वो एक ऐसे लाफानी और लासानी शायर है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। सही है। रह गई परवीन शाकिर, तो परवीन शाकिर से मेरी बहुत ज़्यादा ज़ाती दोस्ती थी और पूरी दुनिया को पता है। उसकी दूसरी किताब सदबर का जो फ्लैप है वो मेरा लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छा। अगरचे मैंने खुशबू पर लिखने से मदद कर दी थी। और एक बार वजाहत करना चाहता हूँ, आमतौर पर बड़े आजकल भी उस पर आता है कि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। तलाक उसने खुद ली थी। अच्छा। और जिस तरह उसके फिर शौहर मेरे पास आए, फिर उसके वालिद आए, और फिर अच्छा मैं हैरान रह गया कि उन्होंने जिस आदमी का इशारा किया कि वो वकील था जिसने आकर उनसे दस्तखत कराए। सही है। और ऐसे समझे जैसे AK बरोही आ गए। ठीक है। मुझे यकीन नहीं आया ये कैसे हुआ। खैर मैंने उनसे जाकर पूछा और वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो सब बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये 2 शायर हैं जिनका आपने तज़किरा किया। एक शायर मुझे और याद आए। अच्छा। वो आपको भी याद नहीं आए। सही है। वो हाँ 7वीं 8वीं 9वीं जमात में आपने ही पढ़े होंगे। सही है। और मैंने भी पढ़े थे कोर्स की किताबों में, और तारीख रटते थे। आज किसी चैनल ने सिर्फ एक अपनी स्लॉट में उनका जिक्र किया है। अच्छा। और वो गालिब है। अच्छा। गालिब की तारीख भी 27 दिसंबर है। अच्छा, अच्छा। और उनका जिक्र भी आया है। तीसरा शायर ये भी था जो इस दिन हमसे रुखसत हुआ। रहा बाकी जो बेनज़ीर का वाक़या, वो मुझे याद है, 27 तारीख अच्छी तरह याद है। हम तैयारी कर रहे थे वक्त चैनल निकालने की। नुआए वक्त में आ गया था कराची छोड़कर। न्यूज़ 1 तो था नहीं, तो TV 1 था। और किस तरह एक तरह अश्कबार आंखों से आना पड़ा था मुझे, लेकिन वज़ीर निज़ामी साहब की वजह से। और उसी वक्त हमें इत्तला मिली और उन्होंने कहा कि TV ऑन करो। और TV पे कुछ भी नहीं था। मैंने आरफ निज़ामी साहब को फ़ोन किया। आरफ निज़ामी साहब और मैं बैठ गए और कई घंटे तक हम TV इस तरह चलाते रहे। आरफ साहब तो बार बार आपदीदा भी होते थे, उनके बेनज़ीर से अच्छे करीबी ताल्लुकात थे। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है कि वो क्या दिन था। और हम समझ गए थे कि हमारे मुल्क की तारीख में बहुत बड़ा एक सानिया हो गया है। वो जब रात को उसकी कारसाज पे उस पर हमला हुआ था, तो मैं TV पे देख रहा था, तो TV पे देखते हुए मुझे ख्याल आया कि हमारे साथ कोई खेल शुरू हो गया है। और ये अंदाज़ा नहीं था, हमने समझा शायद उससे बच गए हैं,
بے نظیر بچ گئی ہے, اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں, لیکن وہ بچ گئے, لیکن وہ نہیں ہوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے ہماری پوری سیاست بدل دی, سیاست کے رنگ ڈھنگ بدل دے. پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی رہی نہیں جو بے نظیر کے زمانے میں تھی. بالکل ایسے ہے. جب بے نظیر آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ ہے جو تھی, یعنی جو بھٹو کے زمانے میں تھی, تو یہ پارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہوگی, وہ بھی غلطی پر ہے. صحیح ہے. تو وہ لیکن اس وقت آ کے جب بے نظیر چلی گئی تو پارٹی پھر بالکل ایک اور ڈگر پر, ایک اور رنگ پر. اس پہ بے نظیر کے عکس تو ہیں, بھٹو کے عکس بھی ہیں, ابھی وہ لوگ بھی باقی ہیں جو بھٹو کی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور آج بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں. لیکن اس کے رنگ ڈھنگ اب وہ نہیں ہیں جو اس زمانے میں تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست بڑا فرق آیا بے نظیر کے چلے جانے سے. میرا خیال میں اتنے لوگوں پر میں اتنا ہی کچھ کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے سر, بات کریں 9 مئی کے حوالے سے, تو آج ڈی جی ISPR نے جو پریس کانفرنس کی, بڑی دھماکے دار پریس کانفرنس تھی. انہوں نے اسٹریٹ کہا ہے کہ جو یہ ساری مربوط ایک سازش تھی اور جو بھی ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تو اس ساری پریس کانفرنس کا اگر ہم دیکھیں تو کیا سمجھ آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہے, کیا صورتحال ہے؟ ویسے ڈی جی ISPR جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں, 2-3 بار کر چکے ہیں اس مسئلے پر, وہ یہی بات کہتے ہیں. صحیح ہے. کہ 9 مئی کے جو کردار ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچتے چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری طرف جو اس وقت اب جو بیانیہ ہے تحریک انصاف کا, وہ یہ ہے کہ 9 مئی کی انکوائری کراؤ. صحیح ہے. انکوائری کیا کراؤ؟ انکوائری یہ کراؤ کہ بھی حملہ, یعنی کہ کسی ملک میں اگر کوئی کہا جائے کہ ان کی ملٹری انسٹالیشن پر حملہ کیا جائے, وہ کہیں کہ حملہ ہم نے نہیں کیا بلکہ حکومت نے خود کیا ہے. صحیح ہے. تو یہ کبھی ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کو حکومت سے لڑانا چاہتے ہیں. صحیح ہے. یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا نا. ایک واقعہ ہوا ہے, دنیا نے دیکھا, اس کی تصویریں ہیں, اور جوڈیشل کمیشن کا کام جو ہے وہ انکوائری کرنا تھوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بیٹھ کے کوئی تفتیش تھوڑا کرتی ہے. وہ تو دلائل سنتے ہیں اور اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. وہ دلائل پہ فیصلہ کرتے ہیں. اچھا, آپ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 سینئر موسٹ ججوں کو بنایا جائے, یعنی آپ نے جج بھی نامزد کر دیے. ٹھیک ہے. یعنی 2 جج وہ ہیں جو ہر چیز پہ اڑی کیے بیٹھے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جج بھی نامزد کر دیا کہ ان سے نہ پوچھ لیا جائے کہ صاحب ہم نے غلطی کی ہے کہ نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. بھئی آپ نے غلطی کی ہے تو آپ اپنا کیس لڑیں. ٹھیک ہے. اور کیس پھر انہی ججوں کے پاس جائے, سپریم کورٹ کے پاس جائے. انہی ججوں کے پاس نہیں, سپریم کورٹ کے پاس جائے, اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ آپ کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ درست ہیں کہ صحیح ہیں. آج جو فیصلہ آیا ہے, جو دوسری قسط آئی ہے, ہمیں اس کی تکلیف بھی ہے, کیونکہ اس میں عمران خان کا بھانجا ہی نہیں, وہ ہمارا بھتیجا بھی ہے. حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا ہے وہ, اور لیکن نظریاتی طور پر ایک آدمی ایک جگہ ڈٹا ہوا ہے وہ, تو وہ اس کا افسوس بھی ہوتا ہے ہمیں. لیکن بات یہ ہے کہ اصولی بات ایک ہے, یعنی یہ ہائی کورٹ پہ جائیں گے, سپریم کورٹ پہ جائیں گے, اور عام طور پہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید 2-2.5 سال کے اندر یہ نال اینڈ وائڈ ہو جائے سزائیں. صحیح ہے. لیکن قصہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم طے کرو کہ یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا, یہ واقعہ ہم نے کیا ہے یا مخالفوں نے کیا ہے. وہی شکلیں نظر آتی ہیں کہ واقعہ کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے. انہیں جن کو سزائیں دی ہیں ان میں سے ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھ لو. صحیح ہے. کہ یہ آپ کے ممبر ہیں کہ کسی اور کے ممبر ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال مسئلہ یہ رہے کہ یہ مسئلہ یہ نہیں. اب دوسرا مسئلہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ ان کو, میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے کا ٹرائل جو ہے 9 جون سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا. صحیح ہے. جولائی تک یہ چیز ہو جاتی جو اتنا 2 سال کا گیپ بن گیا وہ نہ ہوتا. ایسے خاں پر گیپ پیدا کیا. اب کہتے فلاں کو فلاں واقعے پر سزا ملی تو مجھے واقعہ یاد نہیں آتا. اس وقت تو ازبر تھے کہ یہ حملہ آور ہوا تھا, ایئر بیس پہ یہ حملہ آور ہوا تھا, اس نے مجسمہ کرایا تھا کرنل شیر کا, اور اس نے یہ کیا جس نے وہ کیا. اب ہمیں سوچنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بجائے دیر کرنے کے معاملات کو جلدی نپٹانا چاہیے. ٹھیک ہے. میر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور جو تحفظات ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے اس پہ کیا قانونی پہلو ہیں. حافظ احسان کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. بات کیجیے گا میر صاحب. السلام علیکم حافظ صاحب. جی میر صاحب وعلیکم السلام. جی حافظ صاحب, سزائیں ہونی شروع ہو گئی ہیں ملٹری کورٹ سے, اور واویلا ہو رہا ہے امریکہ سے کہ آپ ملٹری کورٹس میں یہ پولیس شفاف سزائیں نہیں دے رہے, کیا کر رہے ہیں. کیا قصہ ہے؟ دنیا میں کہیں ملٹری کورٹس نہیں ہوتے, اور بہت سے لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بہت سے سول کورٹس کا جو معیار ہے کوئی ملٹری کورٹ سے کم تو نہیں نظر آتا ہے, ویسے ہی آتا ہے.
ویسے ہی فیصلے آتے ہیں جس طرح کے شک کیا جاتا ہے، نمبر ان کی ریٹنگ بہت کم آتی ہے. کیا ملٹری کورٹس رائے دی ہیں ان کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے آپ کی؟ میر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک امپورٹنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کا آئین قانون یا پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کے ملٹری کورٹس کے اندر جو سویلینز کو ٹرائی جو ہے 1972 سے لے کے 2022 تک کیا جاتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ یہ کیا کہتا ہے. اور اس پہ یہ کہتا ہے کہ 1972 سے لے کے میر صاحب 2022 تک اس ملک کے اندر 1875 ایسے سویلینز تھے جن کو پاکستان کی ملٹری کورٹس نے ٹرائی کیا، اچھا، اور انہوں نے اپنی سزاؤں کو پاکستان کی ہائی کورٹس کے اندر اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا، اور موسٹ آف دا ٹائم جو ہیں یہ سزائیں جو ہیں وہ پاکستان کی سپیریئر کورٹس نے کنفرم کی. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جب 2018 سے 2022 تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس وقت ان 4 سالوں کے اندر 180 ایسی سویلینز تھے جن کو پاکستان کے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا، اور وہ سزائیں ہوئی انہیں، اور وہ سزائیں جو ہیں پاکستان کے مختلف فورمز پہ پڑی ہیں. تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا آرمی پبلک سکول کا انسیڈنٹ آیا اور پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے 21ویں آئینی ترمیم کی کہ اس ملک کے اندر جو لوگ اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر ملوث ہیں انہیں پاکستان آرمی ایکٹ کے نیچے جا کے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جائے، اور وہ امینڈمنٹ جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے 2021 میں پاس کی. اس کے نیچے تقریباً 275 ایسے لوگ تھے جن کو ملٹری کورٹس کے اندر سزائیں سنائی گئیں، لیکن ان سزاؤں کو جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا، اور ان سزاؤں کے خلاف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ہے بینگ اے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا، اور وہ سزائیں جو تھیں جو سیٹ اسائیڈ ہوئی تھی وہ سسپینڈڈ ہوئیں، اور آج تک معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے. تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر 1967 سے ایک لا آیا کہ جس کے اندر آپ سویلینز کو ملٹری لاز کے اندر ٹرائی کر سکتے ہیں، اور سویلینز ہر پاکستان کا جو شہری ہے اس کے اوپر نہ آرمی ایکٹ اپلائی ہوتا ہے نہ آپ اسے ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ صرف اس سچویشن کے اندر آتا ہے کہ آپ ان لاز کی وائلیشنز کریں، اور وہ لاز کی وائلیشن جو ہے وہ آرمی کے اندر جو سویلین امپلائیز ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر سویلینز ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، آرمی کے ریٹائرڈ آفیشلز بھی اس کے اندر آتے ہیں، آپ کے جو انٹرنیشنل ممالک سے جو لوگ یا آپ کے فورن اینیمیز آ کے پاکستان کے اندر ریاست کے خلاف لڑتے ہیں گلبوشن ٹائپ وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں، اور پاکستان کا شہری بھی اس کے اندر آتا ہے کہ چاہے وہ آن گوئنگ ملٹری آپریشنز کے اندر لڑ رہا ہو یا فوج کے اندر بغاوت کو کریٹ کرے یا اس کے بعد ان کی انسٹالیشنز کے اوپر جائے. تو یہ سویلینز جو ہیں ان کا معاملہ پہلی دفعہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں 1975 کے اندر گیا، اور ایک کیس ایف بی علی کے نام سے مشہور ہے جس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے وہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن کی جو آج کہی جا رہی ہیں، چاہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے یا امریکہ برطانیہ یورپی یونین کہتا ہے. اس وقت بھی یہ معاملہ یہ تھا کہ کیا ملٹری کورٹس کے اندر ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے، کیا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی جو ہیں وہ آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس اس کے خلاف ہیں، کیا ملٹری کورٹس کے اندر فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا، اور کیا ملٹری کورٹس کے اندر جو ایکیوز کو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈسکرمنیشن ہے آرٹیکل 25 کی بنیاد کے اوپر. تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے 1973 کے آئین کے اندر چونکہ آرٹیکل 8 کے نیچے ان لاز کی پروٹیکشن بھی ہے، چاہے وہ آرمی ہے، نیوی ہے، اور اس کے بعد آپ کا ایئر فورس ہے، یا آرمی ایکٹ کے نیچے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، اسے اس وقت یہ کہا کہ نہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کا خلاف ہے، نہ ڈیو پروسیس آف لا کے خلاف ہے، نہ اس سے ایکیوز کے رائٹس افیکٹ ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ فیئر ٹرائل کے پرنسپل کا خلاف ہے. اور اگر کسی شخص اس آرڈر سے اگریو ہے تو وہ ہائی کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل جوریزڈکشن کے اندر اور سپریم کورٹ کی ایپلیٹ جوریزڈکشن میں آتا ہے. اور یہ 52 سال سے پاکستان کی سپریم کورٹ اس پرنسپل کو فالو کرتی رہی ہیں، نہ اس کے اوپر کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے کنٹروورسی کی، نہ کبھی انٹرنیشنل جو آپ کے کنٹریز ہیں اس سے پہلے آج تک جو تھا کبھی امریکہ برطانیہ اور یورپی یونین نے نہیں کہا کہ جی پاکستان کے جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہیں جہاں پہ سویلینز کو کیا جا رہا ہے وہ آپ کے جو ہے ڈیو پروسیس آف لا کے خلاف ہے. اور جب معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر گیا تو گلبھوشن کے اندر بھی جو تھا انڈیا کا یہی سٹینس تھا، لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ملٹری کورٹس کے ٹرائل جو ہیں جو قانون کی تمام ریکوائرمنٹس سے انہیں پورا کرتے ہیں، لیکن اس کو ایکسٹرنل رائٹ آف اپیل جو دیں وہ ایک
آرڈیننس آیا لیکن اس نے اس اپیل کو چیلنج نہیں کیا. اب یہ ہے کہ جن کو سزائیں سنائی بھی گئی ہیں وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے کہنے پہ سنائی ہیں, اور اگر یہ چیزیں غلط تھیں یا جن پرنسپلز پہ بات ہے تو پاکستان کی سپریم کورٹ کا 7 ممبرز بینچ جو ہے وہ کیوں ملٹری اتھارٹیز کو کہتا کہ آپ ان سزاؤں کو اناؤنس کریں. اور ابھی بھی معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. جنوری کے اندر بیٹھ کے وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے 23 اکتوبر 2023 کو 62 سال پرانی جو امینڈمنٹس تھیں جنہیں بار بار انٹرا وائرس کیا جاتا تھا, کیا پاکستان کی سپریم کورٹ اسے الٹرا وائرس کر سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. یہ دوسرے ملک جو شور مچا رہے ہیں وہاں ایسے معاملات پر جب ملٹری انسٹالیشن پر حملے کیے جائیں یا ایسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی جائے اس پر کوئی سپیڈی ٹرائلز ہوتے ہیں, وہ کیسے ہوتے ہیں, ان کا کیا اصول ہوتا ہے, ان کا کوئی الگ نظام ایگزسٹ کرتا ہے جس پہ وہ اتنا شور مچا رہے ہیں؟ دیکھیں امیر صاحب, بات یہ ہے کہ دنیا کا 200 سے زیادہ ممالک ہیں اور جہاں جہاں آپ کی ملٹری ہے یا جس ملک کے اندر ایک اسٹیبلش قسم کی ملٹری ہے وہاں پہ ملٹری لا موجود ہے. اس ملٹری لا کے نیچے 2 طرح کے ٹرائلز ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جس کے اندر اسپیشل ٹریبیونلز بنتے ہیں, جس طرح امریکہ ہے یا برطانیہ ہے, اس ممالک کے اندر ٹریبیونلز بنتے ہیں. اور کئی ممالک ایسے ہیں کہ جس کے اندر ملٹری کے اندر جو ہے وہ آپ کی ملٹری کورٹس بنتی ہیں. اور اس وقت دنیا کے 35 ممالک ایسے ہیں جس میں چائنا بھی ہے, ٹرکی بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے, سری لنکا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, پاکستان اس کے اندر آتا ہے, سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, مصر ہے, اسی طرح آپ کے جو نارتھ امریکہ کے کنٹریز ہیں. ان ممالک کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی ان چیزوں کی وائلیشن, چونکہ یہ ایک اسپیشل لا کی وائلیشنز ہے, اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرف آپ نے ہنٹ کیا کہ جی پاکستان کا شاید انصاف کا نظام جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے اس وجہ سے ملٹری لاز کے اندر ٹرائی کیا گیا. نہیں, اگر آپ کا ایک اسپیشل لا بنا ہے اور اس کے نیچے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے. دیکھیں آپ کے ملک کے اندر ANF کا ایک لا ہے, اس کا اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے. آپ کے ملک کے اندر بینکنگ لا ہے یا کسٹمز لا ہے یا آپ کے ملک کے اندر یہ رینٹ کے جو بھی ہیں, اگر پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے ایک اسپیشل لا فار اسپیشل پرپز بناتی ہے اور اس کے نیچے ایک ٹرائل کا اسپیشل پروسیس بناتی ہے, یا پاکستان کی سپریم کورٹ اس پروسیس کو سیٹ اسائیڈ نہ کرے یا پارلیمنٹ اپنی لیجسلیشن سے اس کو ریووک نہ کرے, وہ آپ کا لا آف لینڈ ہے. اور جتنی دیر تک لا آف لینڈ ہے وہ آپ کی خواہش پہ نہیں چل سکتا بلکہ آپ کو وہ فالو کرنا پڑے گا. اور پرٹیکولرلی اس چیز کے اندر کہ جب آپ کی سپیریئر کورٹس جو ہے 1975 میں بھی انہیں ویلیڈیٹ کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل عباسی تھے جنہوں نے آرمی کے اندر کو کیا اور انسائیڈ ویسے تھے, ان کی وائف شاہدہ عباسی سپریم کورٹ گئی 95 میں. 2007 کے اندر مشتاق احمد کا کیس آیا. 2015 میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 14 ممبرز سپریم کورٹ بیٹھی. اس کے بعد 2017 کے اندر آیا سید زمان کا اور 20 کے اندر بے شمار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں, اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ ڈیکوٹمی ہے. آپ فارمر پرائم منسٹر کی ساری سٹیٹمنٹس یا منسٹر سن لیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بہتر میکانزم ہی کوئی نہیں ہے اور ہر شخص کو جو ہے جو اینٹی ٹیررزم کے اندر انوالو ہے یہ ایکٹیویٹی اسے آپ ٹرائی کریں. تو ہر پولیٹیکل پارٹی سپورٹ کرتی رہی ہے, ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے عمران خان تک جتنے بھی پرائم منسٹر آئے ہیں ہر دور کے اندر ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہوئے جو میں نے آپ کو فگر بتائے ہیں, اور ان میں سے موسٹ آف دم جو ہے وہ جا کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر ان ٹرائلز کی کنوکشنز کو کنفرم کیا گیا. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ جناب حافظ احسان کھوکھر صاحب. آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت کلیئرٹی کے ساتھ دیکھے ملک کا قانون کیا ہے, ملک قانون کے مطابق کیا ہوتا رہا ہے, کتنی سزائیں ملی ہیں, کس کی حکومت پہ ملی ہیں, کس کے زمانے ملی ہیں, اس پر سپریم کورٹ تک کے کیا فیصلے آتے رہے ہیں اور اب کیا شور ہے. سب باتیں آئی ہیں. دنیا کے بہت سے ملکوں میں جہاں ملٹری کورٹس نہیں ہیں وہاں اسپیشل ٹریبیونل بنتے ہیں اس کام کے لیے. اسپیشل ٹریبیونل پر بھی آپ کو اعتراض ہوتا ہے, یہ انتظامیہ بنا لیتی ہے. اعتراض تو آپ ہر چیز پہ کر سکتے ہو, لیکن قصہ یہ ہے کہ غیر معمولی صورتحال سے نپٹنے کے غیر معمولی طریقے ہوتے ہیں جو اختیار کیے جاتے ہیں, اور خاص طور پر جب کہ ملک کی سیکورٹی ایٹ سٹیک ہو. آپ سیکورٹی کے اداروں پہ حملہ کر رہے ہیں, آپ سیکورٹی کے اداروں کو تلپٹ کر رہے ہیں. بھائی یہ اس بات کی اجازت تو کسی کو نہیں دی جا سکتی نا جی. کیپٹل ہل پہ جانے کی اجازت نہیں مل سکتی کہ جائے کہ آپ اس بات کی اجازت دے کہ وہ آپ کے کور کمانڈر ہاؤس پہ یا GHQ پہ حملہ کرے, یا آپ کی شہیدوں کی یادگاروں کو تہس نہس کریں, یا آپ کے ایئر بیسز پہ
حملے کرنے کی کوشش کریں تو اس کی اجازت کوئی قانون دیتا نہیں ہے. تو میرا خیال انہوں نے بہت قانونی زبان میں اس بات کا وضاحت کیا ہے, اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اچھا میر صاحب, ہمارا آئین اور قانون بھی اجازت دیتا ہے, اگر اس بات کو ہم دیکھیں ہماری جو سول عدالتیں ہیں وہ بھی کہہ چکی ہیں کہ ٹرائل ہو سکتا ہے, اس کے بعد اتنا وویلا کیوں مچایا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان, وہ کہتے ہیں نا غریب کی جورو سب کی بھابھی, پاکستان پہ تو جو چاہتا چڑھ دوڑتا ہے. اب امریکہ کا ایک ابھی بنا ہی نہیں کچھ بھی, وہ بول رہا ہے جی اس کو رہا کرو. کیوں کرو بھائی, پوچھے کیوں کرو؟ میں نہیں کہتا غلط کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے, تو ہے کون بولنے والا؟ ٹھیک ہے, تیری اوقات کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ مسئلہ پوچھنے کا ہے. اب اور اس کے ساتھ برطانیہ بولنا شروع کر دیے. جہاں بریگیڈیئر فاروق حمید آپ کے سامنے یہاں بیٹھے تھے, وہ ہمارے رہے ڈیفنس اتاشی واشنگٹن میں, وہ کہتے ہیں کہ خاص قرارداد پاس ہونے سے پہلے ٹرمپ میٹنگ تھی اس طرح, چاہے تو پاس ہونے سے پہلے ہر آدمی نے چیک کاٹنا شروع کر دیا. صحیح ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ چیک دیں گے, پارٹی کو فنڈ کریں گے, افراد کو نہیں میں کہتا, پارٹی کو کہتا ہوں, تب یہ قرارداد آپ کے لیے آئے گی. وہاں کا اپنا سسٹم ہے, ہمارے ہاں اس طرح کر کے دیکھیں ذرا. ٹھیک ہے, بیٹھا ہو نواز شریف بیٹھا ہو اور آپ چیک کاٹ کے ان کو دے رہے ہو, اور اس لیے دے رہے ہو کہ آپ نے فلاں کے حق میں قرارداد پاس کرنی ہے, صحیح ہے, تو ہم تو اس سے انلافل سمجھیں گے. ہر ملک کے اپنے حالات ہیں. ٹھیک ہے, بس دنیا کے بہت سے ملک یہ بات نہیں مانتے کہ جب رائے شماری ہو تو فوج وہاں موجود ہو. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ سیکورٹی کے پرابلم اتنے سخت ہیں کہ ہمیں اپنے لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب رائے شماری ہو رہی ہو, مردم شماری ہو رہی ہو, تو اس کے ساتھ فوج کے افراد بھی موجود ہوں تاکہ پھر مردم شماری ہو سکے. ٹھیک ہے, ہر ملک کے اپنے اپنے حالات ہیں, صحیح ہے, اس کے مطابق چلتے ہیں. فرانس کا قانون کچھ ہے, برطانیہ کا قانون کچھ ہے, اور اسی قانون کے چکر میں بیچارہ شاہ نواز بھٹو جو ہے وہ مارا گیا, اس کی بیوی ماری گئی. ٹھیک ہے, وہ سمجھتی رہی کہ میں یہ کہہ دوں گی کہ اس کی کراہنے کی آواز آ رہی تھی تو گویا میں گواہی دے رہی ہوں کہ یہ اندر مر رہا تھا کوئی. انہوں نے کہا تو نے تو بیٹمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے, ایک آدمی خودکشی کرا, تم نے اسے بچایا نہیں. فرانس کے قانون میں تو یہ جرم ہے, تجھے برطانیہ کا قانون یاد ہوگا. صحیح ہے. تو مسئلہ یہ کہ ہر ملک کا قانون اپنے اپنے حالات کے مطابق. میں پاکستان کی اسپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ جب ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں خود کہہ چکے ہیں کہ جتنا شفاف نظام ملٹری ٹرائلز کے اندر ہوتا ہے اتنا کوئی مثال نہیں ملتی, تو اس کے بعد پھر اس طرح کی جو سارے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں, سارے وزیر اعظم یہ وزیر اعظم ڈاکٹرائن ہے. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر ڈاکٹرائن ہے کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب ہم پرائم منسٹر یہ کہتا ہے تو اب بھی جب پرائم منسٹر کہہ رہا تھا ہم اس کی بات مان لیتے ہیں, بات ختم ہے, بحث کیوں کرتے ہو. لیکن وہ قانونی طور پہ بتا چکے ہیں کہ حقیقت یہی ہے, قانون میں موجود ہے, آئین میں موجود ہے. ہاں جی بالکل. جی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور جو حکومت کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں. 2 جنوری کو جو دوسری سیٹنگ ہونی ہے مذاکراتی کمیٹیوں کی وہ ہوگی. ایک طرف تو مذاکرات کی بات چل رہی ہے اور دوسری جانب جو یہ سزائیں ہو رہی ہیں ان کا ایک سلسلہ نکل چکا ہے. کس طرف سارے معاملہ جائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کیا ان سزاؤں کے باوجود مذاکرات کرے گی یا پھر بیک سٹیپ ہوگی؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور جو حکومت کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے. جو ایک نشست ہے وہ ہو چکی ہے اور جو دوسری بیٹھک ہے وہ 2 جنوری کو متوقع ہے. اور جو مذاکراتی کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ان کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے, جس کے بعد وہ باہر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 31 جنوری تک کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ مکمل کر لیے جائیں اور کسی سولوشن تک پہنچا جا سکے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا 31 جنوری تک یہ جو مذاکرات کا عمل ہے مکمل ہو پائے گا, اور اگر مکمل نہیں ہو پاتا تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کیا لائحہ عمل اختیار کرے گی؟ اس کے ساتھ اگر بات کی جائے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ملاقات ہوتی ہے صحافیوں سے, جس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے تقریباً 5 کے قریب جو ڈیلز ہیں وہ دی جا چکی ہیں, اور جو ریسنٹ ڈیل تھی اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں اور جو آپ کی پارٹی ہے اس کو سپیس دے دیتے ہیں. جس کے بعد جو عمران خان ان کو یہ کہنا تھا کہ میں نے وہ ڈیل لینے سے انکار کر دیا اور میں نے یہی کہا کہ میں اسی جیل کے اندر بیٹھ کے اور جو سسٹم ہے اسی کے اندر رہ کر انصاف حاصل کروں گا. اس کی کتنی سچائی ہے یہ بھی میر صاحب سے جان لیتے ہیں. اس سے پہلے جو علیمہ خان ہے عمران خان کی بہن, وہ کیا کہتی ہیں, اور جو حامد رضا ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ آپ کو سنواتے ہیں, اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. جی میر صاحب, جو ڈیل کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ مجھے 5 کے قریب ڈیلز ملی ہیں, یہ بھی کہا گیا کہ بنی گالا کے اندر آ جاؤ اور جو پارٹی سپیس ہے وہ دی جائے گی, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا اس میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے؟ ڈیل ان کو
5 کے قریب کہتے ہیں دی گئی ہیں، تقریباً 5 کے قریب میں خیال جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے جو طے کرے کہ دی گئی ہیں کہ نہیں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور دی گئی ہیں تو کون سی دی گئی ہیں اور کون سی ٹھیک تھی اور کون سی بلف کرنے کے لیے دی گئی ہیں، کون سی چکر بازی کے لیے دی گئی ہیں، کون سی سچ مچ سیریسلی دی گئی ہیں. ایک جوڈیشل کمیشن بنا دی جائے اور سینئر موسٹ ججز بنا دی جائے، جیسے ان کی خواہش ہے ویسے ان سے بنا دی جائے. ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دی جائے. صحیح ہے. تو آپ کچھ کہتے ہیں ڈیل مجھے دی گئی ہے تو بنا دیا جائے. ٹھیک ہے. کیا پتا ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں مدار المہام لوگ وہ آپ کو بلف کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہوگے. صحیح ہے. اگر ڈیل ہوگی تو ایک ہی ہوگی نا جی، 5 تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو دانا ڈالا جا رہا ہے 1 2 3 4 5، یہ تو کوئی نہیں بات ہوتی نا. ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ شاہ سے زیادہ شاہ پرست تقریبا کہوں گا، یہ بہت محبت کرتے ہیں عمران سے. صحیح ہے. اور اس محبت بہنیں تو خاص طور پر کرتی ہیں اور اس محبت میں پتہ نہیں کیا کیا باتوں کو کس طرح انٹرپریٹ کرتی ہیں اور کس طرح بیان کرتی ہیں. بہرحال اگر وہ چاہتے ہیں کہ 30 31 تک جو ڈیل کی بات کی گئی ہے صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں کی گئی ہے، بہر کے لیما خان نے بتائی ہے، لیکن صحافیوں کے ساتھ عمران خان نے خود یہ بات کی. اس نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا، لیکن کہ نہ اس نے یہ بھی کہا 31 تاریخ ہی بتائی ہے. عمران تو وہاں جو صحافیوں سے ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو پھر کنفرم کرتے ہیں کہ تمہیں یہ سنا تھا کہ نہ ہاں سنا تھا. وہ جو بھی اس نے کہا وہ 31 کو کیوں کہا ہے. ٹھیک ہے. میں یہی پوچھ رہا ہوں نا. اس لیے کہا کہ 20 جنوری تک وہ حلف اٹھا لے گا، نیا صدر آئے گا وہ میری مدد کو آ جائے گا. صحیح ہے. یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر نہیں ہوگا اس کے بعد دم مستقل اندر. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ رویے مثلا کہ کوئی پریشر ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح یہاں سے سزائیں دی جا رہی ہیں، وہاں سے وہ 31 جنوری کی ڈیٹ دی گئی. پریشر ٹیکٹکس غیر ملکی حکمرانوں کو اپنے معاملات میں انوالو کرنے سے نہیں پیدا کیے جاتے. ٹھیک ہے. آپ کو پریشر ٹیکٹکس کرنے ہیں. دیکھیے ہوتا تھا ہمارے ہاں سعودی عرب ہمارے معاملے میں دخل دیتا تھا، لیکن سعودی عرب دخل دیتا تھا وہ آپ کی حکومت کو ایک طرح کا، وہ حکومت آپ کی اس سے اتنی بلائج ہوتی تھی کہ وہ بات مان جاتی تھی. اس وقت یہ بات بھی طے ہونی ہے کہ ہماری حکومت جو ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کتنی امریکہ کے انفلوئنس پہ ہے. ٹھیک ہے. اگر یہی بات ہونی ہے تو ماضی میں تو یہ تھا کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے امریکن ملٹری انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ انفلوئنس پہ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم شاید چین کے بھی کچھ قریب ہیں، ہم روس اور دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر ایک انڈیپینڈنٹ شنگھائی کانفرنس کے علاوہ برسک میں بھی جانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ساورن کنٹری کو ایک بات کو کہہ دی جائے کہ یہ قیدی کو رہا کر دو، کیس آپ سے لے لو. انہوں نے کہا تھا شکیل درانی کیا نام ہے اس کو رہا کر دو. انہوں نے کہا اچھا فوزیہ کو رہا کر لو، فوزیہ درانی کو رہا کر دو. ٹھیک ہے. دیکھیں نا بات یہ نا کہ اس طرح تو فیسلٹی ہوا کرتے. مثلا جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں جو سیاسی قیدیوں کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے مذاکرات میں ہونی ہے نا، غیر ملکوں کے کیا معاملات کا تعلق. جو میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، حکومت بڑی مثبت ایک رویہ اختیار کی ہوئی ہے. جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی حکومت کی جانب سے بڑی مثبت بیانات دے رہی ہے. تو اس دوران جو سیاسی قیدیوں کا مطالبہ رکھا گیا ہے، کیا مفاہمت ہو پائے گی؟ کیونکہ راجہ پرویز اشرف کا بیان سامنے آیا ہے. سیاسی قیدیوں کی رہائی کے بعد جو فوجی طور پر جو کنوکٹ کیے گئے ہیں ان کی فوری اس طرح رہائی کا معاملہ جو ہے نا وہ طے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ عدالتوں سے طے ہوگا. صحیح ہے. چاہے یہ ہو جائے یہ ایکسپیڈائٹ کرا دیں اور عدالتوں کے ذریعے سے انہیں بیل آؤٹ کرا دیں، وہ الگ بات ہے. صحیح ہے. اور مقدمے خیر واپس نہ لے لیکن بیل آؤٹ کرا دیں، یہ ایک کہانی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کچھ سمجھتا ہے کہ وہ مقدمے ختم ہو جائیں گے تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کرے گی اور حکومت تو یہ کر ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. میرے حکومت بھی یہ امید کر رہی ہے کہ مذاکرات کا کوئی مثبت حل نکلے. پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا بھی یہ ہے. لیکن راجہ پرویز اشرف کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے مذاکرات سے. یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ سچ بول دیا اس نے کہ اس کو زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے. یعنی کہ وہ جس طرح کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ جی ایک مشن قائم کر دیا جائے سینئر موسٹ ججوں پر، تو یہ کوئی نہیں قائم کرے گا. ٹھیک ہے. بھول جائے آپ. صحیح ہے. زیادہ امیدیں لگائے. اگر آپ امیدیں لگاتے ہیں جی کہ فلاں تاریخ تک طے ہو جائے تو کوئی نہیں کرے گا. اچھا. تو میرا خیال میں وہ جس قسم کی وہ ان کی خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے. یہ یا تو مذاکرات لمبا چلیں گے یا یہ ہے کہ اس کے وہ نتائج جو فوری طور پہ چاہتے ہیں وہ اس طرح نکل نہیں سکتے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ 9 تاریخ کے بارے میں 9 مارچ مئی کے بارے میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تو حکومت کا اختیار ہے. ٹھیک ہے.
لیکن وہ پھر حکومت نامینیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے میر صاحب، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر کیا گیا، جنہوں نے بھی اپنا عہدہ نہیں سنبھالا لیکن ان کو مقرر کر دیا گیا ہے، وہ بار بار ٹویٹر کے اوپر اور جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر پیغام دے رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بانی پیٹی ہیں ان کو رہا کیا جائے. ان کا مطالبہ کتنا زوردار ہو سکتا ہے، اس کا پاکستان کی سیاست پہ کوئی عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا اس کا لنک ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے؟ بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے. ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی ہیں رچرڈ گرینل، ان کے حوالے سے. جب الیکشن ہو رہے تھے امریکہ کے تو جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے، جو ان کے سپورٹرز تھے، وہ بار بار یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ جیسے ہی ٹرمپ آئے گا تو کہیں نہ کہیں جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کے لیے ریلیکسیشن دیکھنے کو ملے گی. تو یہ جو صورتحال ہے یہ سامنے آتی نظر آ رہی ہے کہ جو خصوصی ایلچی ہیں جنہوں نے بھی اپنی سیٹ سنبھالی نہیں ہے، ابھی صرف ان کو مقرر کیا گیا، نامزد کیا گیا ہے، تو رچرڈ ایلچی وہ جو ایکس ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ، اس کے اوپر بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو عمران خان ہے ان کو رہا کیا جائے. تو جو یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں ان کا پاکستان کی سیاست کے اوپر کیا اثر ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کے اوپر وہی مقدمات ہیں، اسی طرز پر ہیں جس طرز پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان پر مقدمات کیے گئے تھے اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ میر صاحب سے اس پہ بات کرتے ہیں. رچرڈ گرینل کیا کہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں. جی میر صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دور میں پاکستان تحریک انصاف کی جب دور تھا اس دور میں پاکستان کے اور امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات تھے. کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ میرے خیال یہ اس پر بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. اچھا کہ تعلقات تھے کہ نہیں تھے. یہاں اس نے ایسے ڈاج دینے کے لیے کہا تھا، نہ بات نہ کچھ. ملنے گئے، انہوں نے کہا کشمیر پہ میں کرا دوں ثالثی. انہوں نے کہا جی بھائی وہ بھی ڈاج کرتے ہیں. انہیں پتا تھا کہ انڈیا نہیں مانے گا کشمیر پہ ثالثی پر. ٹھیک ہے، اس نے ایک فکرے میں بات ختم کر دی اور باقی سارا وقت اس طرح گزار دیا اس نے. ٹھیک ہے، کچھ دیا آپ کو؟ یعنی آپ تو صرف ایک ہی فکرہ کہتے ہیں کہ نہ کہ آپ نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. آپ تو اس بات پہ فخر تھا. آپ کہتے ہو آپ کا پرسنل دوست ہے، وہ کسی کا پرسنل دوست نہیں ہے، بڑا کاروباری آدمی ہے وہ. اچھا، اور یہ اس نے اسی کام کے لیے شاید رکھا ہوگا اپنے ان ووٹر کو خوش کرنے کے لیے جو وہاں پی ٹی آئی کے حامی ہیں اور خاصے ہیں. امریکن پاکستانی بہت سارے ہیں جو ان کے حامی ہوں گے، وہ بات کرتے ہوں گے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے ایک بندہ رکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اچھا، اور کیپیسٹی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہ اس پہ وہی چارجز ہیں جو ٹرمپ پہ تھے. بالکل ایسے ہی. اس پر بھی انکوائری بٹھا دو، ایک جوڈیشل کمیشن. صحیح ہے. آج کا رواج ہو گیا نا کہ جتنی باتیں وہ کر رہا ہے اس میں کوئی جان ہے کہ نہیں ہے. صحیح ہے. آپ نے ایک لگا دیا کہ جی وہ ایک ملک کے مقدمے جو تھے اس آپ نے ایک فکرے میں رول آؤٹ کر دیا کہ اس سارے کیسز غلط ہیں. صحیح ہے. یہی کیا نا آپ نے، کہا کہ اس پر جتنے چارجز ہیں وہ غلط ہیں. آپ کو یہ کہنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ ان پر عام عدالتوں میں مقدمہ چلا کے اس کا فیصلہ کر دو. ٹھیک ہے. تو کیا کون سی جمہوریت اور کون سا جوڈیشل سسٹم جس پر ہم امریکہ فخر کر سکتا ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے میر صاحب، یہ جو بیانات آ رہے ہیں امریکہ کی جانب سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے ساتھ ثقلین امام صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار، ان سے بات کرتے ہیں. بات کیجیے گا میر صاحب. ثقلین امام صاحب، کیا آپ بیٹھے ہوئے زیادہ قریب ہے امریکہ کے اور ویسے بھی ڈیٹیچ ہو کے ساری صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جب بھی دنیا میں اس قسم کی مداخلت ہوتی ہے اس کے پیچھے کچھ عوامل ہوتے ہیں، اور کچھ ذاتی بھی ہوتے ہیں، کچھ گروہی بھی ہوتے ہیں، کچھ قومی بھی ہوتے ہیں، ریاستی مفادات جس کو ہم جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کہتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ سب چیزوں کا ایک ملا جلا ایک ہم کہہ سکتے ہیں آملیٹ سا بنا ہوا ہے، ہر چیز اس میں ڈالی ہوئی ہے. تو جو رچرڈ گرینل نے جو بات کی ہے وہ اصل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی جو امریکہ میں ہوا ہے، یعنی کیونکہ یہ صرف ریپبلکن ہی کا نہیں مسئلہ بلکہ ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے ان کی جانب سے بھی ایک یہ دباؤ ہے، کیونکہ جس طرح عمران خان کے کیس کو پاکستان کے اندر ہینڈل کیا گیا ہے اس نے دنیا میں یہ میسج بھیجا ہے کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے. یہاں پہ اور ملٹری کورٹس میں آپ نے جب ٹرائل کیا تو اور بھی زیادہ کھلا ایک میسج دے دیا کہ سویلین کورٹس کی بھی حیثیت نہیں، حالانکہ سویلین کورٹ سے بھی عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملا تھا، اور ابھی تک جتنے بھی مقدمے چلے ہیں وہ مقدموں فیصلے کم ہوئے ہیں بلکہ پروسیڈنگز لیٹ ہوئی ہیں. تو اور ہوئے، اور جو کچھ نچلی عدالتوں پہ فیصلے وہ اونچی اعلیٰ عدالتوں نے ان کو اوورٹرن کر دیا. تو اس
تاثر جو ہے نا وہ یہ بن رہا ہے کہ یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، یہ باقاعدہ قانونی طور پہ ایک پروسیکیوشن نہیں ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے اس پہ پھر ایک الزام لگتا ہے کہ ملک جو ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہاں کی ریاست کر رہی ہے، اور پاکستان میں ظاہر ایک تاریخ ہے فوج کی مداخلت کی، تو وہ یہ سمجھا جا رہا ہے، تاثر جو بالکل بے نہیں ہے، نہیں اچانک اس کا بول پڑنا کیا معنی رکھتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے لیے تو ہر ملک کی تاریخ جو اب نظر آ رہی ہے، امریکہ کی بھی نظر آ رہی ہے، آپ لوگوں نے فیصلہ کیا، گڑبڑ ہوئی تو چند گھنٹوں میں فیصلہ کر لیا، لیکن ہمارے ہاں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے ملکوں کو. دیکھیں ہمارے ہاں ایک اپنا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپنی پالیسیز کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر وہاں پہ کوئی فیصلہ ہو، میں ادھر جاتا ہوں، امریکہ کے مفادات کی طرف آتا ہوں بعد میں، لیکن پاکستان کا اپنا مسئلہ خود طے کرنا چاہیے کہ آپ دنیا سے ٹکر لینا چاہتے ہیں، اور ٹکر لے کر آپ صرف ایک آدمی کو گرفتار کر کے بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں. کیا یہ اچھا سودا ہے؟ کیا یہ اچھی پالیسی؟ نہیں یہ بات یا پالیسی ٹھیک ہے، لیکن اب ہم ٹوٹلی امریکن بلاک میں نہیں رہنا چاہتے. ہم نہیں، تاریخ کے وہ رائٹ ٹھیک، سائڈ پر ہے، چین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم. مثال کے طور پر ہم دیکھیں شنگھائی کانفرنس کے ممبر ہیں. مثال کے طور پر ہم برکس میں جانا چاہتے ہیں. اب ہماری پالیسی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے ٹرمپ کی پہلی ٹنڈور سے. یہ میں کہنا سجاد بھی صاحب، پاکستان اکیلا نہیں ہے جو ایس سی او یعنی شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن میں ہے، یا پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے جو برکس میں ہے، اور بھی کئی ممالک ہیں. مطلب ہر ملک کی طرح نہیں ہے، ہر ملک چائنا کی طرح نہیں ہے. اس میں ساؤتھ افریقہ بھی ہے، اس میں انڈیا بھی ہے، اس میں برازیل بھی ہے، جن کے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، جن کے بہت اچھے تعلقات ہیں یورپین یونین کے ساتھ، ان کا تجارتی تعلق بھی ہے. حالانکہ ساؤتھ افریقہ نے تو بہت زبردست قسم کا ایک قدم بھی اٹھایا تھا اسرائیل کے خلاف، اس کو انٹرنیشنل کرمنل میں لے گئے، وہاں سے اریسٹ وارنٹ بھی جاری کرائے. لیکن ان سب کے تعلقات ہیں، تو پاکستان کے بھی تعلقات رہ سکتے ہیں. پاکستان کو ضروری ہے کہ چین کا کیمپ چھوڑ کر امریکہ میں کیمپ پہ جائے. نہیں ہم نہیں جانا چاہ رہے، ہم امریکہ سے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہ رہے، لیکن امریکہ کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دینا چاہتے کہ ہمارے ایک ساورن اسٹیٹ کے معاملات میں دخل دے. مسئلہ تو سمپل اتنا ہے، یعنی ہمارے ہاں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے آج کل کہ امریکہ کے لوگوں کو کیا حق ہے کہ ایک ساورن اسٹیٹ کی جوڈیشل معاملات میں وہ دخل دے. میں اپنی رائے نہیں دے رہا. آپ صحیح فرما رہے ہیں، کسی بھی ملک کو دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن دنیا میں کچھ گزشتہ نصف صدی سے تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں. خاص طور پر اس وقت کیا صورتحال ہوئی ہے کہ وہ ایک دم بولنا شروع ہو گئے ہیں. نئے صدر کے آنے سے پہلے کیا نئے صدر کی پالیسی ہوگی؟ اس وقت جو بنی نا صورتحال، اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے وہاں پہ. الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کے اگر کچھ لیڈروں سے تھوڑا بہت وابستہ یا تعلق رہا ہے تو عمران خان سے ہی رہا ہے، باقیوں سے نہیں. بلکہ باقیوں نے منفی اس کے متعلق منفی قسم کے ریمارکس دیے کہ وہ بدماش ہے اور جمہوریت دشمن ہے، فاشسٹ ہے، اس عامر ذہن عامریت والا ذہن، اس طرح کی باتیں کی. اچھا، ان میں عمران خان سے اس کے پچھلے دور اقتدار سے ایک اچھے تعلقات بن گئے تھے. ایک یہ. دوسری یہ ہے کہ جب وہ اب یہ الیکشن لڑ رہا تھا سیکنڈ ٹرم کے لیے، یعنی ایک وقفے کے بعد، تو اس میں اس کو ہر حال میں جیتنے کے لیے ہر جگہ انشور کرنا تھا کہ اس کو وہ الیکٹرل کالجز ملے. تو آپ کو پتا ہے الیکٹرل کالجز میں یوں تو سارے ووٹرز دیتے ہیں، مخالف بھی دھڑے بھی، لیکن آپ ایک ریاست میں اگر ایک ووٹ سے بھی ہار گئے تو اس ریاست سارے الیکٹرل کالجز جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو اتفاق کی بات ہے اس وقت جو دو تین ریاستیں جو بڑی کلیدی بن گئی تھی، ان میں ایک ریاست مشیگن تھی. تو مشیگن میں پاکستانی بھی ہے اور مسلمانوں کی اور عرب نسل کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے. یعنی آپ کو سمجھ لیں کہ امریکہ کی کسی ریاست میں اگر آپ کو ایک ہی جگہ پر سب سے زیادہ عرب یا مسلمان ملیں گے تو وہ مشیگن کی ریاست ہے. تو مشیگن کی ریاست میں ان کو یہ سارے ووٹ جیتنے تھے، جب کیونکہ پچھلی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ مشیگن کی ریاست ہار گئے تھے سن 2020 کے الیکشن میں. تو اب ان کو جیتنی تھی. اس جیتنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو راضی کیا، ان میں پاکستانیوں کا بھی کردار تھا، اور اس ساری چیزوں کو مینج کرنے میں حقیقت کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن مینج کرنے میں جو اہم کردار جس نے ادا کیا ان ٹرمپ کو مشیگن کے ووٹ دلوانے میں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے، وہ رچرڈ گرینر کا تھا. وہ خود بھی مشیگن سے ہے. تو انہوں نے بہت سارے ووٹ دلوائے ہیں. ان کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کی طرف سے بھی دباؤ ہے کہ عمران خان پاکستان کا ایک پاپولر لیڈر ہے. اور اب جس طرح ان کی ٹویٹ کے اوپر ری ٹویٹس ہوئی ہیں، دیکھیے
6 کروڑ کے قریب لوگوں نے ان کی ان ٹویٹس کو کل ملا کر دیکھا ہے. ویوئنگ نمبر جو ہے وہ 60 ملین کے قریب جا رہے ہیں. تو اس سے اندازہ سبھی کو ہو گیا کہ عمران خان پاپولر ہے. امریکہ میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں چاہے لیکن دنیا میں یا امریکہ میں بہت زیادہ پاپولر ہے. تو ایک لحاظ سے کسی بھی سیاستدان کو ایسا کام کرنے میں خوشی ہوتی ہے جس میں اس کو پاپولیرٹی بھی مل رہی ہو, اور ایسا بھی کام جس میں امریکہ میں اس کی حمایت بھی ہو اور جس پہ اس کی مخالفت بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کو ڈیموکریٹ بھی سپورٹ کریں گے. اب ان سب چیزوں میں ایک اور بھی ذہن میں رکھیں بات, جو میں امریکہ کی طرف آتا ہوں, کہ رچرڈ گرینل جو ہے وہ اصل میں وزیر خارجہ یعنی سیکرٹری اسٹیٹ بننا چاہ رہے تھے, اور ان کی لابی پوری کوشش کر رہی تھی وہ سیکرٹری اسٹیٹ بنے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو نہیں بنایا, ان کو ایک ایمبیسڈر ایٹ لارج بنا دیا, جن کے لیے دنیا کے چند ایک مخصوص فی الحال انہیں ایشوز دیے ہیں, جن میں یوکرین ہے, ساؤتھ کوریا ہے, اور یعنی ابھی اس طرح کے نام آئے ہیں, اور بھی ہوں گے جو جس کو ہوتے ہیں OSD ٹائپ کے جو کام ہوتے ہیں, آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. لیکن آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی کھڈے لائن نہیں ہوتا ہے, آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی واقعی کو اسپیشل اسائنمنٹس کر رہا ہوتا ہے. تو وہ بن گئے ہیں وزیر خارجہ مارکو روبیو. اچھا, مارکو روبیو سے ان کے اختلافات پرانے بھی چل رہے ہیں, تو ایک اندر کی گیم یہ بھی بن سکتی ہے. یہ میرا تجزیہ ہے, یہ مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ ایسا ہی ہے, لیکن ہوتا ہے کہ جب آپ ایک عہدہ چاہ رہے تھے, آپ کو نہیں ملا اور کسی اور کو مل گیا, تو آپ اس کے لیے کوئی رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہیں گے یا اس کے لیے کچھ سہولتیں پیدا کرنی چاہیں گے. دونوں امکانات ہیں. میں کیونکہ باقاعدہ لیکن میرا خیال ہے کہ رکاوٹ ڈالنے کے امکانات زیادہ ہیں. وہ چاہیں گے یہاں پہ اپنے آپ کو بہتر کینڈیڈیٹ مستقبل میں ثابت کرنے کے لیے, کیونکہ یہ یہاں پہ اکثر باتیں ہوتی رہتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے لوگ ان کے ساتھ مستقل نہیں رہتے. 6 مہینے, سال, 2 سال بعد کسی وقت پتہ چل سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو برطرف کر دیا, اس کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا. تو یہ اپنے کریڈینشلز بھی ایک بنا رہے ہیں کہ مارکو روبیو کے سامنے چیلنجز رکھ دیے. حالانکہ مارکو روبیو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ذہن ہے, جو اس کی پالیسی ہے, اس کو بڑی اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن مارکو روبیو میں ایک ڈیفیکٹ بھی ہے, وہ یہ کہ وہ لوئلسٹ نہیں ہے. وہ اچھا کام کریں گے, چین کے خلاف بھی جائیں گے جو کہ ان کی پالیسی ہے, اور چین سے توڑنے کے لیے پاکستان پر دباؤ بھی ڈالیں گے. تو پاکستان کے لیے تو مسائل آئیں گے. کہ رچرڈ گرینل جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر کے بزنس پارٹنر. اچھا بڑی اہم بات. اور بزنس پارٹنر پیسوں میں کی صورت میں انہوں نے ایک دمڑی بھی نہیں لگائی ہے, یعنی ایک پینی بھی نہیں لگائی, ایک پیسہ بھی نہیں لگایا ہے. یہ آپ نے تو پوری کہانی بیان کر دی, ہر اینگل بیان کر دیا اس کا. بالکل تو اس سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ رچرڈ گرینل جو ہے وہ کمزور نہیں ہے. خاص ایلچی کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان کے ایک پریوی, جس کو کہتے ہیں کہ معتمد خاص کے طور پہ برقرار رہے گی. لیکن سب کے بعد یہ ہوتی ہے کہ اصل میں جب امریکہ یہ بات کانگریس میں اٹھائے گا یا کوئی پابندی لگائے گا, تو وہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا, ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ چیز پیش کرنی ہوگی کہ دیکھیے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. کیونکہ وہاں پہ ہر کوئی رچرڈ گرینل کی طرح ان کی خدمت نہیں کر رہا ہوگا. بہت سارے جو کانگریس مین یا سینیٹرز ہوں گے وہ پوچھیں گے, سوال کریں گے, کیونکہ وہ رچرڈ گرینل کے بھی خلاف کچھ لوگ وہاں پہ باتیں کریں گے. تو اس پاکستان کو اپنا سیدھی سادھی اپنا گھر سیدھا رکھو, اپنی لابی ٹھیک کرنی پڑے گی, گھر سیدھا رکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. میرے خیال لابی یہی ہے سب سے اچھی, کہ آپ یہ جو بڑی نیکڈ قسم کی یعنی ننگی قسم کی جو پروسیکیوشن کر رہے ہیں یا پرسیکیوشن کر رہے ہیں, ان سے گریز کریں. چین نے کبھی نہیں پاکستان کو یہ مشورہ دیا کہ چین پاکستان امریکہ سے لڑ جاؤ اور ہمارے لابی میں آ جاؤ. چین یہ کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں, بلکہ چین نے جو پاکستان کو بہترین قسم کی ایک پیشکش کی ہوئی ہے مستقل, وہ یہ ہے, ان کے جنرل نے یہ بات کہی تھی, اور یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے. ایک کتاب ہے اسمال اینڈریو, یہ انہوں نے لکھی تھی چین پاکستان ریلیشنز کے اوپر, چائنا پاکستان ریلیشنز. تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ چین کے ایک جنرل نے کہا تھا کہ پاکستان ہمارے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو اسرائیل امریکہ کے لیے رکھتا ہے. بالکل جی, بالکل. تو پاکستان کی مرضی ہے کہ وہ چین کے ساتھ جتنا مرضی چلے, اور بعض وقت پاکستان چین کے معاملے میں سست بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب. وقت بہت کم تھا, لیکن آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت ساتھ کے ساتھ ساری بات کو بیان کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ساری باتوں کھول کے رکھ دیجیے. اس آدمی کا بھی کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور اس کے ان کے داماد کے ساتھ تعلقات کی ذکر پہلے بھی آتا تھا, اور اس کی جیوش لابی کے ساتھ بھی تعلقات کے سارے معاملات آتے تھے. تو بہرحال پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے
اس چیلنج کو فیس کرنا ہوگا. بالکل جی، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے، پاکستان اس چیلنج سے کیسے نمٹتا ہے اور جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو کس طریقے سے لے کر چلتی ہے، یہ دیکھنا باقی. آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے گہری نظر. اللہ حافظ.